अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। गजा में जारी जंग को रोकने और अमन को बहाल करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के नतीजे में तश्कील दिए जाने वाले मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद की सूरत में मंजूर कर लिया है। इस करारदाद की हिमायत में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट डाला, जबकि चीन और रूस ने राय शुमारी में इस वजह से हिस्सा नहीं लिया क्योंकि सदर ट्रंप के मंसूबे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वाजे नहीं हैं। रूसी सफीर का कहना था कि काउंसिल अमेरिका की जानिब से पेश करदा करारदाद के हक में महज वाशिंगटन के वादों पर इन्हिसार करते हुए वोट दे रही है। फलस्तीन के मगरबी इलाके यानी गजा की पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल बोर्ड ऑफ पीस और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले कर रही है, जिसके तरीकेकार के हवाले से इस काउंसिल को कुछ भी पता नहीं है। चीन की जानिब से भी यही एतराज सामने आया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि इस मंसूबे में हमारी अहम सिफारिशात को शामिल ही नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर होने के बाद इस बात का इजहार किया जा रहा है कि 2 साल से जारी जंग का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन मौजूदा इजरायली क़यादत के होते हुए शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि आज भी इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों के खिलाफ ग्राउंड फोर्सेस के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। बात की जाए मुल्की सियासत की तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में अनकरीब 28वीं तरमीम लाए जाने की बातें हो रही हैं, जिसमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के साथ सूबों को भी तकसीम करने की बात सामने आ रही है। लेकिन सूबों की तकसीम एक ऐसा मामला है जिस पर पीपल्स पार्टी समेत शायद कोई भी हुकूमती जमात मुत्तफिक ना हो। ख्वाह वो पंजाब में है, मुस्लिम लीग नून की अपनी ही हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई है। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह है कि वो किसी किस्म की तकसीम को कबूल नहीं करेंगे। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है, रुकन है कौमी असम्बली के शेर अफजल मरवत साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मामले ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफीउल्लाह जान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर केपी इख्तियार वली खान साहब जो है वो कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मैं मरवत साहब अगर आपसे सर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, ये जो सबसे पहले तो सर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है, किसी भी मुसलमान के दिल के बड़ा करीब, और जिस तरह से हमने देखा जो क़यामत सुगरा गुजरी है फलस्तीनियों के ऊपर, उसका इख्तिताम से जिस पॉइंट के ऊपर हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का ये कहना कि हमारी अहम सिफारिशात को शामिल नहीं किया गया, फिर भी इसके हक में वोट डालना, ये कैसा अमल है? बहुत शुक्रिया यशफीन। मैं समझता हूँ कि जो 3-4 सालों में फलस्तीनियों पे गुजरी है, इमीडिएटली जो फौरी तौर पर ज़रूरत थी वो वहाँ पे जंगबंदी की थी, ताकि इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके, ज़ुल्म और जबर जो है उसमें थोड़ा तात्तुल आ सके। तो लिहाजा फिल वक्त ये जो नजर आ रहा है कि तात्तुल होगा, जंगबंदी होगी, क्योंकि हमास ने जब कार्रवाई की जिसके नतीजे में ये इतना बड़ा रिएक्शन आया, और फिर इसके बाद रिएक्शन के साथ साथ फिर एग्रेशन और जो ज़ुल्म जबर हुआ, लाखों फलस्तीनी शहीद हुए, इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि मुस्लिम दुनिया बिलखसूस मिडिल ईस्ट और फलस्तीनी जो है वो इजराइल के साथ लड़ने या जंग करने की जो है सलाहियत नहीं रखते हैं। तो ऐसे हालात में छेड़ना या फिर कार्रवाई करना आबिर मुझे मार के मुतरादिफ है। फिल वक्त मेरा ख्याल है वर्ल्ड या आलमी लीडरों ने जो एग्रीमेंट किया है इस पे फिल वक्त इत्तेफाक करना चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं मरवत साहब आप, लेकिन मसला ये ना कि इस एक माह के दौरान 282 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी इजराइल ने की है, और ये वो तब की बात है जब पीस टॉक्स ऑलरेडी बिल्कुल अपनी पीक पर हैं। एतबार कैसे करें इजराइल के ऊपर? ये भी तो एक मामला है ना। देखिए, एतबार जो है वो सिर्फ इजराइल पे नहीं बल्कि हमास को भी पाबंद करना होगा। हम इजराइल की जो वायलेशन है इसमें ये आप देख लेना, पहले तो अल्लाह एग्रेशन थी, ना अस्पताल को देखते थे, न घरों को देखते थे, न स्कूलों को देखते थे। अब तो जो जितनी भी वायलेशन हुई है उन वायलेशन की एक तो आलमी दुनिया कंडमनेशन भी कर रही है, दूसरी बात यह है कि इंसानी जानों का ज़िया जो है उसका वो क्वांटम नहीं है। वो ठीक है सर, लेकिन कल भी एक बच्चों के स्कूल पर हमला किया, और मेरा ख्याल है कि इजराइल एक ऐसा जालिम और सफाक अग्रेसर है कि उसको कंपेयर नहीं कर सकते हमास के साथ, जो अभी आपने बात की है। हमास को कंट्रोल करने की बात तो सर तब आएगी ना जब पहले वो जो जुल्म वहशियाना कर रहा है इजराइल उसको पहले रोका जाए। हमास लोग वो उसके बाद वही बात है कि हमारे सबका एक अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, इमोशनल हमारा भी एक एंगल इस मसले के साथ जुड़ा है। लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा, शफीउल्लाह जान साहब से इसी बात के ऊपर अगर गुफ्तगू कर लूँ कि सर पाकिस्तान ने वोट दिया इन फेवर, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? अभी जो आगे ग्राउंड फोर्सेज वो सारा मामला होना है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई ना कोई किरदार डेफिनेटली होगा, उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जो हम लोगों ने ये इकदाम किया है इस पूरे मामले के अंदर, सपोर्ट करते हैं इसको?
دیکھیں بالکل جو آج ووٹ ہوا ہے اور جو فلسطین پہ جو ہوا ہے، جس طرح اسرائیل بربریت اور جو فسادیت اور جس طریقے سے انہوں نے جینوسائیڈ کرنے کی فلسطین کو پچھلے 4-5 سالوں میں جو مختلف طریقے سے جو حملے کر رہے ہیں، اور وہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ تھا، وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے جو بھی ہوا وہ بالکل ہی جو سٹاپ ہو گئے ہیں۔ لیکن جو حماس کی بات مروت صاحب نے کی، تو حماس جو ہے وہ بھی تو ریپلائی میں حملہ کرتا ہے۔ حماس نے کبھی بھی شروعات حماس نہیں کرتا، جب ادھر سے حملے ہوتے ہیں تو خواہ یہاں سے کوئی ریلیٹیشن ہوگی، یہاں سے ریزسٹنس ہوگی، تو بالکل یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ہم اس اقدام کے ساتھ ہیں۔ باقی جو بھی آگے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن فی الفور جو فلسطین پہ جو حملے بند ہونے کی بات ہوئی ہے، یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن بھی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مسلمان جہاں بھی ہوں وہ خیر سے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اختیار ولی خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا، جو میں نے بتایا تھا ابتدائی میں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سر یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی فلسطین کے حوالے سے، سر ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بڑی اہم سفارشات ہیں انہیں بالکل اگنور کر دیا گیا، انہیں شامل نہیں کیا گیا، پھر ہم نے ووٹ بھی کیا سر فیور میں۔ ہم چین یا روس کی طرح کوئی بیچ کی بات فی الحال نہیں کر سکتے تھے کہ مزید وضاحت جب تک نہیں ہو جاتی تو ہم دیکھیں گے۔ یہ ایک بات آ رہی ہے کیونکہ پاکستان سر جو بھی ہے ویزاوی امریکہ، خاص طور پہ اگر ابھی ہم بات کریں تو آپ کی گورنمنٹ کا بھی یہ کلیم ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کو امپورٹنس بھی مل رہی ہے، تو اس امپورٹنس کو سر آپ کو نہیں لگتا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یشفین بہن۔ بات ایسی ہے کہ آپ کا جو نقطہ آپ نے اٹھایا وہ انٹرسٹنگ ضرور ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میرے بھائی مروت صاحب نے بات کی، پھر شفیع اللہ جان نے بات کی، بنیادی جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے وہاں پر آپ نے جو ان کی نسل کشی ہے فلسطینیوں کی وہ بند کر دیں۔ مطلب نہ ہسپتال، نہ کوئی مسجد، نہ ممبر، نہ محراب، نہ کوئی گھر، نتھنگ واز سیف۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ تو جنگ بندی ہو چکی اور مکمل طور پر بند ہے۔ دیکھیں یقیناً کہ فلسطین کے ساتھ اور بیت المقدس کے ساتھ ہم سب کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جہاں پر عقیدوں پر حرف آتی ہے تو وہاں پر سیاست کیا تو ریاست کیا تو حکومتیں کیا، یہ جہان کیا تو وہ سارا کچھ قربان۔ بنیادی گول جو تھا وہ آلموسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر 100% نہیں ہے تو ہم 90% تک اچیو کر چکے ہیں، بلکہ مور دین 90%۔ اب آپ ایک ایسے کولیشنز کے بیچ میں ہیں، ایک طرف چائنا اور روس کی آپ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ اور یورپ ہے۔ اب آپ اس میں کوئی ایسا سٹینڈ سے نہیں لے سکتے جو جیوگرافیکل پوزیشن اس وقت چائنا کی ہے یا رشیا کی ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ اس وقت جو کولیشن آپ نے بنائی، آپ چائنا اور رشیا کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ امریکہ اور یورپ کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ سعودیہ کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان آپ ایران اور سعودیہ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھا، پھر سیم ٹائم امریکہ اور چائنا بھی آپ کے اتحادی ہیں دونوں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں گے کہ یار میرا یہ اتحادی ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے، میں اس کی وجہ سے جاؤں اور اس کی وجہ سے نہ جاؤں۔ آپ کا جو گول ہے بنیادی طور پر یہ ساری تمہید باندھنے کی ضرورت یہ تھی کہ ہمارا جو بنیادی گول ہے وہ وہاں پر جو اس وقت ایک امن، جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہا ہے، اس امن کو کسی طریقے سے مستقل طور پر وہاں پہ قائم کرنا ہے، کہ وہاں پر مستقل طور پر امن قائم ہو، اور اس میں ہم امریکہ کی مدد جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں سے ہم امریکہ کی بڑا مدد خوش آئند ہے کہ اس موقف کے اوپر سبھی کا مجھے کنسنسس مل رہا ہے یہاں پر بھی، اور آپ تینوں کا موقف ایک ہی ہے اس بات کے اوپر۔ لیکن میں سے کسی اتحادی کی وجہ سے اپنے ٹلٹ کی بات نہیں کر رہی تھی، میں تو اپنے موقف کی جو ہے بات کر رہی تھی۔ اب تھوڑا سا انٹرنل پالیٹکس کی طرف بھی آ کے دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے کہ نہیں، جو کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہاں میں مجھے اتفاق نہیں ملے گا، ابھی میں ڈینجرس ٹیریٹری میں جانے لگی ہوں۔ لیکن پھر بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے مروت صاحب کیونکہ سینئر وکیل ہیں، ان سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سر 27ویں آئینی ترمیم بہت ساری، جی سر، ویسے یہ اتنی بے اتفاقی ہم میں نہیں ہے کچھ نہیں، ابھی دیکھیں میں اپنا پوائنٹ ابھی پروف کروں گی اگلے 5 منٹ میں، آپ مجھے موقع دیں۔ کچھ بے اتفاقیاں اب جیسی ہماری
को अल्लाह सलामत रखे वो डाल ही देते। नहीं चले, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स के अंदर जो डाइसेंट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो खैर ऑन अ लाइटर नोट बात कर रही थी, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब सर थोड़ा सा बताइएगा 27वीं आईनी तरमीम सर कैसे देख रहे हैं इसको? यहाँ तक भी कहा गया कि पाकिस्तान का जो आइन है सर उसके साथ इसको खिलवाड़ करार दिया गया, यहाँ तक भी क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया, कहा गया कि मफलूज कर दिया गया इस मुल्क के आइन को, अदलिया के निजाम को मफलूज कर दिया गया। इस पे आपका क्या टेक है? बहुत शुक्रिया। वैसे तो अगर दिल की बात कही जाए, सच कहा जाए तो अदलिया का निजाम तो बेसिकली तारीख में हमेशा से कुछ मफलूज सही आया है। कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा जज मायानाज नहीं रहा है जिस पे पाकिस्तान की अदलिया फख्र कर सके, सिवाय एक दो जज साहिबान के, जस्टिस कार्नीलियस थे, राना भगवान दास थे, ये तो दो तीन जज साहिबान, या जस्टिस शफीउर रहमान थे। बाकी जो है हमने देखा है बदकिस्मती रही है कि हमारे जज साहिबान जो है माजी में हमेशा सियासत में मुलविस रहे हैं, मार्शलों का इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, कभी एक वज़ीर आज़म को निकाला, कभी दूसरे को निकाला, एक वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ाया। तो लिहाजा ये कहना कि इससे अदालती निजाम जमीन बोस हो गया, ये निजाम तो पहले से ही बड़ा बुसीदा था। सही बदला लिया है फिर सियासी निजाम ने अदालती निजाम से, आपने जो तमीद मान दी है उन्होंने कहा कि इनको अपनी मुसीबत डाल देते हैं, इनको अपनी पड़ जाए। लेकिन जहां तक ये 27वीं आईनी तरमीम में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इख्तियार दिए गए, सिर्फ एक चीज की हद तक मैं मोतरिज हूँ कि वो ये है कि अगर आपका एम लोगों को इंसाफ देना है तो फिर मुंसिफीन जो है वो ऐसे होने चाहिए कि जिस पे आप पे भी वही इतलाक न हो कि साकिब निसार को लाए, इफ्तिखार चौधरी को लाए या खोसा को लाए। लिहाजा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसमें जो मोहतरम जज साहिबान है, इनका बड़ा इम्तिहान है, वो ये है, और इसके साथ ही हुकूमत का भी इम्तिहान है, क्योंकि उनकी ईमान से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पहुंचे हैं। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनके फैसलों पे इंसाफ की छाप लगी होती है या वो भी तारीख के मुताबिक जानिबदाराना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है जी सर, इसको लेके वाकई बहुत ज्यादा बात हो रही है। आपने इंपॉर्टेंट बात जो है वो रेस की, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके बाकी शुरुका जो है उनका भी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट और दीगर भी मामला हैं 27वीं तरमीम से जुड़े, इस पे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले शेर अफजल मरवत साहब जो बात कर रहे थे, शफीउल्लाह जान साहब आप सुन रहे थे सर, 27वीं आईनी तरमीम को लेकर मैंने कुछ हुकूमती लोगों से अभी पिछले 2-4 दिनों में जब भी बात की है ना शफीउल्लाह जान साहब, तो वो ये कहते हैं कि ये तनकीद तो कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम पर इनके पास कहने के लिए सब्सटैंशियल कुछ नहीं है। किस चीज पर प्रॉब्लम है ये बात कोई भी नहीं बताता। कोई स्पेसिफिक बात तो करे कि मसला जो है वो किस चीज के अंदर है। ये तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम कर दिया गया तो कोई अनहोनी बात तो नहीं है। दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। 27वीं तरमीम के बाद सिविल बालादस्ती थी, जो पार्लियामेंट जो एक अलामत थी बालादस्ती का, अपने तमाम तर पावर्स को, अपने हाथों को, अपने पैरों को काट के एक इदारे के हवाले कर दिया। कोर्ट से लेके इस्तिस्ना तक और इस्तिस्ना से लेके सिविलियन बालादस्ती तक, इसमें ऐसी कोई भी चीज शामिल नहीं है। आइन जो होता है वो जमहूर के लिए होता है, उसमें आम आदमी की बात होती है तो उसमें आम आदमी की कोई बेटरमेंट की बात होनी चाहिए थी। इन्होंने जो तरमीम की है तो अपनी जात के लिए की है। शफीउल्लाह जान साहब, सुप्रीम कोर्ट की इतनी ज्यादा पेंडेंसी है तो एक आम आदमी का इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व हो गया ना कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ले जाएंगे एक और कोर्ट में तो एक आम आदमी के जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में आसानी से सुने जा सकेंगे, एक्सेस बेहतर हो जाएगी। तो ये तो एक आम आदमी के इंटरेस्ट की बात है। इस मुल्क में 35 साल मार्शाल्लाह रहा है और 35 साल इन दोनों जमात की हुकूमत रही है। तो ये इनकी नालायकी है, ये इनकी नाअहली है। ये एक तरमीम की सारी चीज हल नहीं होगी। इनसे ये पूछा जाए दुनिया किस जमहूरियत में, किस कानून में किसको इस्तिस्ना हासिल होता है, इन्होंने ऐसा क्या किया है या इन्होंने माजी में ऐसा कुछ किया है, फ्यूचर में ऐसा क्या करने जा रहे हैं, इस्तिस्ना की जरूरत पड़ी। ये तरमीम जो की गई है ये इमरान खान की वजह से की गई, ये तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए इन्होंने ये तरमीम की है। ये डंडे के जोर पर की गई। अभी 28वीं तरमीम भी ये करेंगे, ये 29वीं तरमीम भी करेंगे।
یہ دو مزید ترمیم کریں گے، یہ ترمیم پہ ترمیم ہی کرتے جائیں گے، صرف اور صرف اپنی حکومت کو، اپنے ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ شفیع اللہ جان صاحب، ایسے کرٹیسزم تو بہت ہو رہا ہے 27ویں ترمیم پہ، میرے بھی شاید کچھ ریزرویشنز ہوں گے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پاکستانی، لیکن یہ جو ہر چیز آپ لوگ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کا رستہ روکنے کے لیے کی گئی، یہ بھی بڑی معصومیت ہے۔ ویسے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا کچھ آپ لوگوں کا پی ٹی آئی سینٹرک ہوتا ہے، عمران خان سینٹرک ہوتا ہے؟ اتنا بھی سر سینٹر آف دا ورلڈ نہیں ہے پی ٹی آئی۔ بالکل وہ سینٹر آف دا پالیٹکس، پاکستان پالیٹکس کے بالکل وہ مرکز ہیں، پوری آپ کی پالیٹکس اڈیالہ جیل کے ارد گرد رہی ہے۔ یہ جتنی ترمیم، جتنی قانون سازی یہ کر رہے ہیں، یہ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، اور عمران خان اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، ساری سیاست اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے۔ ان کی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان نے بالکل اقتدار میں آنا ہے، تو ابھی سے استثناء لے رہے ہیں، لیکن جب ہم اقتدار میں آئیں گے ان کی ترمیم واپس کریں گے، اس ملک میں کسی کو استثناء لینے نہیں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اختیار ولی خان صاحب، یہ جو بات ویسے کر رہے ہیں، میں نے تم سے پوچھا کہ نہیں ہے سینٹر آف دا ورلڈ، لیکن ایک حد تک بات درست ہے سر کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر، خان صاحب کی بڑی مقبولیت ہے، الیکشن کے اندر بھی ثابت ہوا۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اگر بن گئے چیف جسٹس کسی پوائنٹ پہ 2024 کا آڈٹ کھل جائے گا، وہ مستعفی ہو گئے اس ترمیم کے نتیجے میں۔ تو کچھ چیزیں شاید اس ملک میں ایسی ہو ہی رہی ہیں جو سینٹرک یا اسپیسیفک ہیں اپوزیشن کو اس وقت، بالخصوص خان صاحب کو شاید ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، آف کورس یہ جو بات ابھی کی ہے مروت صاحب نے، یہ تنقید سر بہت ہو رہی ہے کہ جو پہلا بینچ بنایا گیا یا پہلا جو کورٹ بنایا گیا ہے بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس میں ہینڈ پک ججز لگائے ہیں، پرائم منسٹر کے رول کو کیوں انکلوڈ کیا سر؟ وہ تو وہیں سے کنٹروورشل ہو جاتی ہے بات۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنا بیک لاگ ختم کرے۔ لاکھوں لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ جسٹس لینے کے لیے، انصاف لینے کے لیے پینڈنگ پڑے ہوئے، اس میں بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت ساری یتیم بچیاں ہیں، بچے ہیں جنہوں نے اپنا انصاف لینا ہے۔ 10% آپ کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہیں جو آپ کا 50% آف ٹائم جو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے وہ کنزیوم کر لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 2، اب ہم تو کر رہے تھے نظام کو ٹھیک، بیچ میں جو ہے تو کچھ ایسے ججز جن کو اپنی آبزرویشن کی بریکنگ نیوز چلانے کا بڑا شوق تھا، ان کو ویسے ہی جو ہے تو وہ دورے شورے پڑھنے لگے، انہوں نے استعفے بھی دے دیے۔ میں کبھی کسی کے استعفے پہ خوش نہیں ہوتا، لیکن ایک بات بتاؤں، وہ لوگ جو سسٹم کو بگاڑنے کے لیے چلے تھے، جن کا انصاف محض نواز شریف کے خلاف کارروائیاں کرنا تھا، جن کا سو موٹو ایکشن صرف مسلم لیگ نون کو رگڑنا ہوتا تھا، باپ کو ڈسکوالیفائی کر دو، اس کی بیٹی کو ڈسکوالیفائی کر دو، اس کے بھائی کو ڈسکوالیفائی کر دو، اس کا پارٹی کا کوئی بھی سیکنڈ ایئر کا بھی بندہ بچنے نہ پائے۔ سر ان کو پاکستان سے باہر جانے دو، وہ بھی انہوں نے ہی کہا تھا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کاروائی ایک سرٹن ٹائم سے پہلے مکمل کرو، وہ بھی انہوں نے ہی کہا تھا۔ تب تو یہ اچھا، ہاں بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو کھلی، سپریم کورٹ رات کو کھلی۔ جی، ان کا باپ بھی اجازت دیتا، بالکل دیتا ہے، جس نے اجازت دی ہے اس نے ویسی نہیں دی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ ان کی جان اگر وہ خطرے میں ہے اور وہ جیل میں ان کو کچھ ہو جاتا تو ہم نے اعلان کر رکھا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات اور بھی اختیار ولی صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، آپ نے کہا نا پینڈنسی کی، آپ نے پہلے سن لے نا جی، جو آپ نے بات کی اس کا جواب لے۔ جی جی جی، میں نے خود پولیس اسٹیشن میں درخواست دے رکھی تھی کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا، اس کی جان ادھر ادھر ہو گئی تو میری ایف آئی آر، میری دعوے داری عمران خان پر ہوگی، تو اس کو پھر وہ جان کے لالے پڑ گئے سر ایف آئی آر سے ویسے کیا ہی ہو جاتا ہے؟ ایف آئی آر سے کون ڈرتا ہے اس ملک میں؟ یہاں 3 سیاستدان بیٹھے ہیں، انشور آپ کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہوں گی اس وقت بھی۔ اب جو چیز ہے نا، وہ ججز جو سیاست کرنے آئے تھے اگر وہ نہیں رہیں گے، اگر یہ سوٹو موٹو والا ان کا جو ہوتا وہ چکر وہ ختم ہو جائے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ عدالت اس مقصد کے لیے بنی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے، وہی ہوگا۔ اچھا چلیں، Good to see you, Godfather, Sicilian Mafia. What was that? That was totally nonsense. یہ پاناما بینچ کیا تھا؟ میں ذرا شیر افضل مروت صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں، لیکن سر میں اگین وہی کہہ رہی ہوں نا، گڈ ٹو سی یو کہنے والے جو ہیں انہوں نے عدم اعتماد کے اندر بھی اپنا رول پلے کیا تھا، تب وہ اچھے تھے، لیکن چلیں میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب، وہ جیسے کروایا تھا جس نے کروایا تھا اس کا نام بھی لے لیں۔
اچھا چلیں میں I'll come back to you, میں اس پہ بات کرتی ہوں. شیر افضل مروت صاحب, سر یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے, آپ نے ججز کی بھی ابھی بات کی, سر استعفے پہلے آئے بھی ہیں, مزید بھی ابھی رومر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی مزید استعفے آ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک ایشو کے علاوہ باقی ترمیم پہ آپ معترض نہیں ہیں سر, لیکن آپ کی فریٹرنٹی تو بڑے اعتراضات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اعتراضات جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں, خطوط بھی آ رہے ہیں, لوگ چیلنج بھی کر رہے ہیں, بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوئی ہے یہ ترمیم. تو سر کہیں نہ کہیں کوئی کنٹروورسی تو ہے نا سر, جس کی وجہ سے یہ استعفے بھی آ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں معترض نہیں ہوں, آپ نے کہا صرف ایک چیز پہ معترض ہوں. یہ جو امیونٹی ہے, یہ امیونٹی جو ہے, یہ میرا خیال ہے کہ 27ویں ترمیم اتنی بری نہ لگتی اگر یہ امیونٹی اس میں شامل نہ ہوتی. لیکن سر لوگ امیونٹی سے آگے بھی نا, وہ کہہ رہے ہیں ججز کے ٹرانسفرز کا جو طریقہ اس کے اندر شامل ہے, 8th امینڈمنٹ آپ واپس لے آئے ہیں, اس کے اوپر بھی اعتراض ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز جس طرح سے کورٹ کے ججز جیسے لگائے گئے سر, اس کے اوپر بھی اعتراض ہے. تو اور بھی معاملات ہیں جو خالی عدلیہ سے جڑے ہوئے ہیں, تو اس لیے آپ سے تو اس لیے پوچھوں, آپ سینئر قانون دان ہیں. جی میری گزارش آپ سن لینا, جہاں تک جج صاحبان کی ٹرانسفر کا تعلق ہے, اس کے پازیٹیو نیگیٹیو دونوں آسپیکٹس ہیں, لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں ججز کے تبادلے کا اختیار ان کی منشا کے منافی سپریم جوڈیشل کونسل کو دینا جو ہے وہ شاید نیکنیتی پر مبنی نہیں ہے, کیونکہ مجھے اگر اس کا شکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 محترم جج صاحبان ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ جو ہے اسپیسیفک ایجنڈے کے ساتھ جو ہے یہ ترمیم ہوئی ہے. البتہ میں چونکہ 33 سال سے زیادہ ہو گئے اس پیشے میں اور اس دست کی اس میں وہ جرنی کرتے ہوئے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عدالتوں میں رعونت بھی دیکھا ہے, تکبر بھی دیکھا ہے, ناانصافی بھی دیکھے ہیں, اور یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ عدلیہ نے نون کے ساتھ, پیپل پارٹی کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ یقیناً اچھا نہیں کیا 18 میں یا 18 کے بعد, لیکن جو اختیار علی خان صاحب نے بات کی ہے. لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب عمر ایوب خان ڈسکوالیفائی, زرتاج گل ڈسکوالیفائی, یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا. یہ عمران خان جو جیلوں میں پڑا ہوا ہے 2.5 سالوں سے, یہ بھی انصاف نہیں ہے. میں قانون کا آدمی ہوں, قانون کی بات کروں گا. اس کی بیوی جیل میں پڑی ہے, وہی کام جو عدالت نون کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ کر رہی تھی 18 میں, وہی یا اس سے بہت زیادہ گناہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے. بیسیکلی بنیادی طور پہ ہمیں بحیثیت قوم ایسی کسی عدلیہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو مخالفین کے خلاف استعمال ہوتی ہے. وہ عدلیہ ہو ہی نہیں سکتی, وہ منصفین ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ ایسے لوگوں کو سزائیں دے جو گنہگار نہیں ہے. اور اس 27ویں ترمیم میں جج صاحبان, البتہ احتساب کا عمل تیز ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گی کہ سپیریئر عدلیہ یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 3-4 مثالوں سے زیادہ نہیں ہے پاکستان جب سے بنا ہے کہ جج صاحبان کو بدعنوانی پر یا دیگر الزامات پہ گھر بھیجنے کے. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ اتنی مقدس کائی تھی کہ ہزاروں میں سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ گندے نکلے. لہذا احتساب کا عمل بھی تیز ہونا چاہیے. یہ بھی درست ہوا ہے, یہ کڑے وزیر اعظم کو گھر بھیجنا, کڑے جناب پارلیمان کی آئینی امینڈمنٹ کو جو ہے وہ ٹھوکریں مارنا, یہ رویے ٹھیک نہیں تھے. اور یہ بیسیکلی وہ تمام یہ جو افتخار چودھری, کوسا, فائزیسا, ثاقب نثار, یہ ان تمام کے حرکات و سکنات. سر آپ جن کا بھی حوالہ دے رہے ہیں نا, ان کے بارے میں اگر آپ بات کر لینا تو آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی ہر دور میں ملے گی جو ان کی حمایت میں, ان کی سپورٹ میں بھی رہی ہوگی. ہم صرف اتنی سی گزارش کر رہے ہیں کہ آج سارے معاملے کو سپورٹ کرنے والے صرف یہ یاد رکھ لیں یا ذہن میں رکھ لیں کہ کل وہ بینچ کی دوسری طرف, وہ جو ہاؤس کا وہ ہے نا فلور, اس کی دوسری طرف بھی بیٹھیں گے, پھر کچھ فیس نہ کرنا پڑ جائے. ہم تو اتنی سی گزارش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ترمیم کو. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے پاکستان تحریک انصاف کیا کسی قسم کا کوئی احتجاج پلان کر رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے بڑی فائری قسم کی سپیچز بھی کرتے ہیں, وعدے بھی لے رہے ہیں کے پی کے کی یوتھ سے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا شفیع اللہ جان صاحب, یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کل بھی نوجوانوں سے بڑے وعدے لے رہے تھے, کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے. ایک جنرل امپریشن اس وقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی بڑا احتجاج یا کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے کی طرف آ رہے ہیں. سر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ جی بالکل, یہ سارے آپشن ہمارے ہاں بالکل ہم اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور یہ آپشن موجود بھی ہیں.
اس وقت بالکل عمران خان صاحب کی کال کا انتظار ہو رہا ہے. جب بھی انہوں نے کال دی کہ اگر 26 نومبر ہو 4 اکتوبر ہو تو ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لوگ نکلے ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ مذمت کے سیاست کے چیمپئن ہیں. وہ ایک اسکول کالج لیول سے اور یونیورسٹی لیول سے گراس روٹ لیول سے ISF اور یوتھ ونگ کو انہوں نے لیڈ کیا ہے, تو وہ اس چیز کے بڑے ماہر ہیں. اور آپ سر مزاحمت کرنے والے کالز کا انتظار نہیں کرتے ویسے معذرت کے ساتھ, وہ مروت صاحب کی طرح نکل جایا کرتے ہیں جیسے مروت صاحب نکل جایا کرتے تھے مزاحمت کرنے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب عوام میں نکلتے ہیں تو لوگوں کی پلس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا. وہ اگر ISF کی کسی کنونشن میں جاتے ہیں تو نوجوانوں کی پلس کا اندازہ آپ کو ہوگا. وہ خود ایک نوجوان ہے. خیبر پختونخوا کی عوام بالکل تیار ہے اور ہم اس چیز سارے آپشنز پہ غور بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اس بار کی جو بھی ہمارا احتجاج ہوگا وہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں. سر ناٹ دیٹ کہ میں کوئی احتجاج کی سپورٹر ہوں, بٹ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سر زبانی جمع خرچ کر کے نا میڈیا میں یہ صرف ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ کرتے شاید کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ نے کہا نا کہ پلس کا اندازہ, سر آپ لوگوں کی پلس کا اندازہ بھی آج ہوا ہے. جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو ہے وہ شارع دستور پہ کیا ہے نا ٹوکن پروٹیسٹ, اس سے پتہ لگ جاتا ہے پلس کتنی اور کتنا آپ لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے 26 نومبر کو دیر رات کو جو اس ریاست کی طرف سے گولی جب چلی تو سب سے زیادہ سینے ہم نے پیش کیے, ہم نے شہادتیں دی. ہم نے 4 اکتوبر پہ ڈی چوک پہنچے, جب بھی کوئی ہمیں آبجیکٹیو یا گول دیا گیا وہ ہم نے حاصل کیا. اور جہاں تک آج کی احتجاج کی بات ہے وہ ایک علامتی احتجاج تھی. ہم بالکل موبلائزیشن کر رہے ہیں, ہم بار کونسل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہم مختلف جو ہمارے وکلا ہے, آپ نے کراچی میں بھی ایک موبلائزیشن دیکھی ہوگی, ہم خیبر پختونخوا کے لیول پہ وکلا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اچکزئی صاحب کال دیں گے اس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. وہ جو بیک ہوگا تحریک انصاف کا وہ لاکھوں لوگوں کا ہوگا اور ان کی تپش جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی محسوس ہوگی اور کئی اور جگہوں پہ بھی محسوس ہوگی. چلے سر ویسے لیکن آج تو MNAs بھی پورے نہیں ہوئے. علامتی جو واک تھا یا پروٹیسٹ تھا اس کے اندر, اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا سر یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ہم سن رہے تھے, پھر 27ویں بھی ہو گئی سر, اب 28ویں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, تو لگ رہا ہے آپ کی تیاری کے اندر 28ویں ترمیم بھی جو ہے وہ ہو ہی جانی ہے. میں اختیار ولی خان صاحب سے پوچھ لوں کہ سر 28ویں ترمیم کی آپ لوگوں نے تیاری ایک تو یہ کہ شروع کر دی ہے کیونکہ سٹیٹمنٹس تو آ رہی ہیں, دوسرا سر یہ کہ یہ جو پروٹیسٹ کی بات ہے سہیل آفریدی صاحب کا ایک رویہ دیکھ کر میں جتنا بھی کاؤنٹر کر لوں شفیع اللہ جان صاحب کو, یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی تحریک چلانے کی طرف کام کر رہے ہیں. کیسے ڈیل کریں گے اگر یہ سڑکوں پر آتے ہیں لوگوں کو لے کر؟ بڑے پیار سے ڈیل کریں گے. اگر یہ جمہوری طریقے سے کوئی احتجاج کریں گے آنے دیں گے, پہلے تو یہ بتائیں نا. جی بڑی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے پیار سے بڑی محبت سے ڈیل کریں گے. اچھا اگر یہ جمہوری رائٹ ایکسرسائز کرنے آتے ہیں, لیکن اگر کوئی بندوق ہوگی ساتھ, کوئی اسلحہ تشین ہوگا, پستول ہوگا, پیٹرول بم ہوں گے, یا کسی پولیس والوں پر رینجر والوں پر گاڑیاں چڑھانے کی کوشش کی, تو پھر ویسے ہی ڈیل کریں گے جیسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کو ڈیل کیا جاتا ہے. ساتھ پولیٹیکل جامہ پہن کے جتنا PTI کھلواڑ کر سکتی تھی, کبھی قبریں کھود دی, کبھی پارلیمنٹ میں گھس گئے, کبھی PTV پہ چڑھ گئے, کبھی بلو ایریا میں آگ لگا دی ادھر گرین بیلٹس کو, کبھی گولیاں چلا دی, کبھی رینجر والوں کو مار دو, کبھی وہ کیا تھا وہ SP اسلام آباد کا جنیجو اس کو مارو, کبھی اوے آسما چودھری جج تمہیں میں دیکھ لوں گا. یہ ریاست پہ چڑھائیاں جو تھی نا اس وقت یہ اسٹیٹ جو تھا دیٹ واز اے سافٹ اسٹیٹ. اب یہ ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے. میرے خیال میں اب ان کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ جلسہ کرتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, ضرور لگائیے. آپ تنقید کرتے ہیں ضرور کیجئے, جلسہ کریں, ریلی کریں. یہ ڈیموکریٹک ملک ہے اور اس میں ان چیزوں کی گنجائش ہے. میں ویسے آپ سے سوال, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلانی تاریخ کو میں لشکر کشی کرنے کے لیے آؤں گا اور میں نے لشکر کشی کرنی ہے, یہ بات میں پہلے سے بتا دوں کہ جو چیمپئن ہے نا وہ آپ کے لیے چیمپئن ہوگا. ہم نے تو ابھی اس کو دیکھا ہی نہیں کہ اس نے اپنے حصے کی پوڑی کھولی بھی نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے اپنی گفتگو میں چھوٹی ایک دو زیادتیاں کی ہیں, لیکن چلے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کرتی کہ شفیع اللہ جان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے ایڈ کروا کے پھر میں مروت صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں. جی شفیع اللہ جان صاحب. جو اختیار صاحب نے چیزیں یاد کی, یہ چیزیں تحریک انصاف پہ استعمال ہوئی ہے. شیل ہمارے اوپر پھینکے گئے ہیں, ربر بلٹس ہم نے کھائے ہیں, گولیاں ہم پہ چلی ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں,
آپ کے شو میں آن دا ریکارڈ کہ اختیار ولی صاحب میں اگر اتنی ہمت ہے، ان کی حکومت میں اتنی ہمت ہے، ہمیں اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دیں، ہمیں لاہور میں جلسے کی اجازت دیں، تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جہاں وہ اجازت دیتے ہیں وہاں آپ جاتے نہیں ہیں نا جلسہ کرنے. آپ لوگوں کو دھرنا بھی دینا، دھرنے کی جگہ مانگیں، جہاں اجازت ملتی ہے دھرنا دیں بیٹھ کے. لاہور میں تو ان کو اتنا خوف ہے عمران خان کا کہ وہاں پہ عمران خان کی تصویر اور بینر اور جھنڈے پہ پابندی ہے. دیں گے ہمیں اجازت؟ یہ تو ویسے بات ٹھیک کر رہے ہیں، اجازت ہوتی نہیں. میں مداخلت کر لوں گا. جی مروت صاحب، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں جی مروت صاحب کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے شفیع جان اور اختیار ولی خان کے بیچ، اس حوالے سے میں تھوڑی سی نیوٹرل رائے دوں گا. دیکھیں، احتجاج آئین کے تحت پاکستانیوں کا حق ہے، اور جب احتجاج لوگ کرتے ہیں نا، چاہے وہ قافلوں کی شکل میں آئیں، چاہے وہ حملہ کریں، تو کشمیر میں کیا نا، اور دنائی بھی کی اور ریاست مان بھی گئی، کیونکہ لوگ ہی اتنے زیادہ تھے، پورا کشمیر نکل آیا تھا. تو وہ احتجاج جو ہے، چونکہ عوام کی تعداد ہی اتنی زیادہ تھی کہ گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہاں جہاں تک شفیع جان کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں اتنی ہیبت ہے اور اتنی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں لاہور میں ہیبت حکومت کو نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہے. جھنڈا نہیں نکال سکتے ہیں. گزشتہ 3 سالوں میں کوئی وجہ ہوگی نا مروت صاحب، وہی بات تو شفیع اللہ جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا نکالنے نہیں دیتے. بالکل مروت صاحب ایک منٹ شفیع جان، میں ایک بات کر لوں. اجازت تو دیں، لاہور میں تو ہم 3 لوگ جمع ہوتے ہیں تو اختیار کرا لیتے ہیں، اس کے باوجود لاہور میں تحریک انصاف دینا. اچھا چلے ایک منٹ جی، میں بات ختم کر لوں. احتجاج جو ہے وہ اجازت کے تابع نہیں ہوتی ہے. احتجاج جو ہے وہ خود 9 مئی کے بعد آپ بھی شفیع جان میرے ساتھ نکلے تھے نا، ہم نے کہاں پہ اجازت لی تھی؟ آپ کے کوارٹ میں جو جلسہ ہوا تھا، کیا حکومت گولی ڈنڈے کے دور پہ کنٹرول کر سکتی تھی؟ لاکھوں لوگ نکل آتے تھے. اور میں یہ کروں، احتجاج کی سیاست بے شک پی ٹی آئی کو چاہیے، کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے احتجاج کے، لیکن پی ٹی آئی کی احتجاج کی سیاست میری رائے میں اب وہ شادیوں میں جو ہے بچ جانے والی آخری قورمے کی ہڈی کے برابر کی مانند ہے، نہ وہ نگلی جا سکتی ہے نہ پھینکی جا سکتی ہے. بالکل، یہ میرا خیال ہے یہ ایک وہ ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی ایک بات ہے اس کے اندر پھنس گئی ہے، لیکن گورنمنٹ کا اس کے اوپر بڑا کلیئر موقف ہے. وہ کہتے ہیں اجازت لے کر آئیں پھر احتجاج کریں. وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، سر آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شفیع اللہ جان صاحب، سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شیر افضل مروت صاحب، بہت شکر گزار ہوں سر آپ کے، آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.